अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो उन्वान लेकर आपके दरमियान हाजिर हूँ वो है ज़बान की आफतें और इससे बचाओ। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म की तख्लीक बड़ी शानदार और लाजवाब बनाई है और इस जिस्म में बेशुमार आज़ा अपनी लाजवाब कारकर्दगी दिखाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। हर उज़ू जिस्म का बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर इन सब में ज़बान की जहाँ अजीमत मेरे और आपके सामने आती है और इसकी ये सबसे बड़ी नियामतों में से एक नियामत है। ये ज़बान एक छोटा सा गोश्त का लुतरा है जो मेरी और आपके दोनों होंठों के दरमियान गर्दिश करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है, मगर इंसानी जिंदगी में इसकी कारकर्दगी कभी आपने गौर न किया होगा, बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसकी इताअत भी से ज्यादा है और इसका गुनाह भी सबसे बड़ा है। ईमान और कुफ्र दोनों हकीकतों का इजहार जबान ही के जरिए से होता है। ये वो उजू है जिसके जरिए से इंसान अपने एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करता है। इंसान इसी की वजह से बाइज्जत माना जाता है और इसी की वजह से जिल्लत रुसवाई का मुस्तहक भी होता है। सामिन इकराम, इस नेमत की अहमियत को एक बहरा शख्स ही समझ सकता है जिसके मुंह में जबान है मगर वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। सामिन इकराम, ये जबान अपने जगह बड़ी इंसानी नियामतों में से एक बड़ी नियामत है जो इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। सूरे बलद आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरफ यूं इशारा फरमाया, कहा कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने उसे दो आंखें और एक जबान और दो होंठ नहीं दिए। ये उसकी अहमियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इजहार करता है। हर हर चीज़, खा वो मौजूद हो या मुदहम, खालिक हो या मखलूक, ख्याली हो या हकीकी, जिन्नी हो या वहमी, जबान पर लाजिमन आती है और जबान हर चीज़ के मुतल्लक नफी या इस्बात करती भी मुझे और आपको नजर आती है। एक ऐसी खुसूसियत है जो जबान को दूसरे तमाम आज़ा से मुमताज करती है। आंखों की तरफ अगर इशारा करके देखें तो आंखों की रसाई सिर्फ रंगों और शक्लों तक महदूद होती है और कानों की रसाई सिर्फ आवाजों तक महदूद रहती है। हाथ सिर्फ उन चीजों की तक दराज हो सकते हैं जिसका जिस्मानी वजूद हो। यही हाल तमाम आज़ा का है जो इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा में सिर्फ जबान ही की तरफ अगर गौर व फिक्र करके देखा जाए तो एक ऐसा उजू है जिसका दायरा इख्तियार इंतहाई वसी और लामहदूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। जिस तरह जबान खैर के मैदान में दौड़ सकती है, इसी तरह शर के मैदान में भी कोई इसको शिकस्त खाने वाला और खिलाने वाला नहीं है। और इसे और ये जो जबान की तरफ हम देखें तो जबान ऐसे तीर बरसाती है जिससे दिल, जज्बात, इज्जत, आबरू, एहसासात छलनी होकर रह जाते हैं। दुनिया में तलवार इतना कत्ले आम दुनिया में नहीं की है जितना जबान के तीरों की वजह से लोग जख्मी हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसीलिए जबान पर काबू रखना और इसकी हिफाजत करना और इस पर बंद बांधना निहायत जरूरी है। सामईन इकराम, आज सारा मौशरा इस जबान की वजह से परेशान हाल नजर आता है। कोई घर, कोई मोहल्ला, कोई बस्ती, कोई शहर, कोई मुल्क का कोई कोना इससे महफूज मुझे और आपको नजर नहीं आता। हर मैदान में सियासी हो या माशरती हो, कोई ऐसा शोबा मुझे और आपको नजर नहीं आता जिसमें जबान ने एक तहिया मचा कर रखा हुआ होता है। सामिन इकराम, ये जबान इंसानों को बड़ी जहां नियामत की शक्ल में दी गई है, ये मुसीबतों को भी आवाज देती है। कभी हमने इस सिलसिले में गौर ही नहीं किया, इस सिलसिले में तदब्बुर ही नहीं किया और न इस सिलसिले में हमने सोचा कि ये जबान ऐसी फितना है जो मेरे और आपके जिस्मों में वो मतलब जो है हरकत करती हुई नजर आती है। हम दुनिया के सारे फितनों को दूर करने की तकोदो करते हुए नजर आते हैं, हर सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं और हर एक का सदेबाब करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सिलसिले में हमेशा मतलब जो है सोच विचार करते हैं। मगर कभी इस जबान पर हमने गौर फिक्र करके देखा कि जहां ये जबान किसी घर को मतलब छोड़ा नहीं है, किसी की मतलब जो है एक दूसरे की इनफरादी जिंदगी को इसने छोड़ा नहीं है, हर जगह इस जबान ने ऐसा तहिया मचा कर रख छोड़ा है कि जिसके फितने की जद में सारा मौशरा इसके जद में आया हुआ है और सारा मौशरा परेशान हाल हुआ नजर आता है। इसको सही मानों में इसका इलाज करना, इस पर
بند باندھنا آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام تک لے جاتا ہے۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہتا ہے جو ایسے شریعت کے لگام اسے پہنائے یا سنت کی زنجیریں اس پر ڈال دے، صرف اس وقت تک اس کو آزاد رکھے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، ورنہ اس پر ہمیشہ مطلب جو ہے قید کی شکل میں اس کو بند مطلب جو ہے باندھ کر رکھا نہ جائے، تب تک یہ زبان یہ انسانوں کے لیے مفید رہتی ہے۔ اور جہاں بند ٹوٹ گیا، اس کے جو گرہ ہے اس کو کھول دیا گیا، اسے آزادی کا پروانہ میسر آ گیا، یہ زبان انسانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتی ہے، ان کے جذبات اور احساسات کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے خون کو ایسا سفید بنا دیتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر نفرت، کدورتیں اور مختلف طریقے سے انتقام کی آگ بڑک اٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے قریب آنا گوارا نہیں کرتے، اور اسی کے نتیجے میں خاندان کے خاندان مطلب جو ہے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، قطع تعلق کیے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت سے بڑے اعمال جنہیں اسلام نے قابل اخوبت گناہ مطلب قرار دیا گیا ہے، ان میں سے اس کا ارتکاب زبان سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا زبان کی حفاظت از حد بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف اس کی حفاظت کر کے انسان تمام مطلب گناہوں سے وہ اس دنیا میں بچ سکتا ہے، جس کے لیے زبان ہی کے اعلیٰ کار بنتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، زبان کو کھلی آزادی اگر دے دی جائے تو یہ خطرے کی الارم ہے، کیونکہ پھر اس کو قابو کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان ہی کی زد میں آتی ہیں، کیونکہ ان کو حرکت دیتے ہوئے نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے اور نہ کوئی طاقت لگتی ہے، اسی وجہ یہ ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر فساد فی الارض کو رونما کر دیتی ہے۔ سامعین اکرام، دنیا میں لوگ ہمیشہ زبان کے آفات سے بچنے سے ہمیشہ غفلت برتتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے شر کو معمولی سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں زبان کی خطرے سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی بتاتا ہے، اور خاموش رہنے کی تلقین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے کم ہیں۔ ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، میں کس چیز سے اجتناب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے مطلب جو ہے اجتناب کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہا۔ سامعین کرام، یہ حدیث مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، جس میں مجھے اور آپ کو بار بار زبان پر قابو رکھنے کی تلقین پر تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک طرف اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب درست نہ ہو جائے، اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے زبان کے سلسلے میں یوں بھی ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت اس شخص پر، اللہ کی لعنت اس شخص پر، اللہ کی لعنت اس شخص پر۔ 3 بار تکرار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص پر جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائے۔ آج معاشرے پر نظر ڈال کر میں اور آپ دیکھیں، لوگ اس زبان کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کے سلسلے میں ہمیشہ سوچ و بچار کا معاملہ کرتے ہیں۔ لوگ ایسے بد زبان لوگوں کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے فاصلے بنائے رکھتے ہیں، قطع تعلق یا دنیا میں وجود میں آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے اقامت دین کا قیام جہاں پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اقامت دین کا قیام ممکنات میں سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ زبان نے وہ تہیا مچا کر رکھ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے دور سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لرزش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی لغزش زیادہ ہوتی ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔
یعنی یہاں زبان کے زیادہ استعمال کی طرف یہاں مطلب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈال کر مجھے اور آپ کو آگاہی دی کہ اس زبان کا زیادہ استعمال میرے اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس زبان کی لرزشیں یعنی زیادہ کلام ایک گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کلام کے نتیجے میں وہ آگ کا ایندھن بن کر منظر عام پر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بات سکھائیے مگر وہ مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی بات نہ کر جس کے لیے بعد میں عذر کرنا نہ پڑ جائے، یعنی کہ بہترین بات بتائی کہ ایسا مطلب جو ہے کوئی لفظ استعمال نہ کرنا، ایسا کوئی جملہ استعمال نہ کرنا، ایسی کوئی گفتگو نہ کرنا کہ بعد میں شرمندگی محسوس ہونے لگ جائے اور اس کے نتیجے میں عذرات اور دلائل کے ذریعے سے اپنی صحیح ہونے کے دلائل مطلب جو ہے دینے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے کلام سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا بڑا ہی عجیب مطلب جو ہے بڑا ہی مطلب جو ہے اچھا مجھے اس بات پر لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں جہاں گھر کی بتیاں روشن نظر آتی اور وہاں لوگوں کی بولنے کی آوازیں مطلب سنائی دینے لگتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے گھروں میں یہ کہلوا کر بھیجا کرتی تھی کہ کیا اب بھی تم لکھنے والے فرشتوں کو آرام نہیں دیتے، یعنی کرام کاتبین کو اب بھی مطلب جو ہے انہیں آرام نہیں دیتے کیا؟ بہتر ہے کہ اس وقت تم سو جاؤ۔ یہ تلقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو کیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ چھوڑو تو کاٹ کھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کے بولنے سے روکنے کے لیے ان کا جو معمول تھا کہ وہ اپنے زبان پر وہ کنکریاں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی مطلب جو ہے گفتگو زیادہ نہ کر سکے۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک بار مطلب جو ہے کسی وجہ سے اپنے حق ہی میں انہوں نے گفتگو کی تھی اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ گھر آتے ہیں اور انہوں نے اپنی زبان کو گدی سے مطلب جو ہے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ابو بکر کیا معاملہ ہے کہ کیوں اس طرح سے اپنی زبان کو کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت پکار پکار کر کہتے ہیں، عمر اس زبان نے مجھے مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے، اسی وجہ سے میں اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مطلب صحابہ کرام کا رویہ تھا جو اس زبان کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ اگر اس زبان نے کوئی لرزش کھائی ہے تو اس طرح اسے نکالنے کی کہیں کوشش کر رہے ہیں اور کہیں اس زبان پر بند باندھنے کے لیے اس کی برداشت کے قوت کے نہ ہونے کے نتیجے میں زبان مطلب جو ہے چل جائے، اس وجہ سے اپنی زبانوں میں کنکریاں ڈال کر اسے بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ کتنی اہم بات بتائی گئی، جہاں دین کی سمجھ آ گئی، جہاں دین کی عقل آ گئی، جہاں دینی شعور آ گیا، جہاں اللہ کا تقوی اختیار ہو گیا، وہاں انسانوں کے لیے کوئی مطلب جو ہے بولنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بخود مطلب جو ہے زبان کو روک لگا دیتا ہے، وہ زبان پر بند باندھ لیتا ہے، وہ زبان کے الفاظ پر نظر ثانی کرتا ہے اور زبان کا استعمال اور الفاظ کا استعمال ہمیشہ سوچ بچار کر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو محمد بن واسع کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت درہم و دینار اور ہیرے جواہرات سے افضل ہے۔ کتنی اہم بات ہے، ہم ہیرے جواہرات کو لاکرز میں رکھتے ہیں، بینک میں جا کر اپنے بینک مطلب جو ہے اس کو کھول کر وہاں بینکرز میں رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کی حفاظت دل و جان سے کرتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اس کی مطلب جو ہے اگر وہ بیگ میں ہے تو اس کو کتنے مطلب جو ہے چوروں سے، ڈاکہ زنی سے، ہر ایک سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اہم ترین چیز بتائی گئی کہ اس سے افضل ترین نعمت اور حد سے زیادہ قیمتی شے اگر کوئی ہے تو یہ زبان کا وہ لوتھڑا ہے جو اللہ رب العالمین
کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों होंठों के दरमियान गर्दिश करने वाली जबान की तुम जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। यानी वो जन्नत जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी जबान ने उसे बयान नहीं किया, जो किसी जहन ने उसका तसव्वुर नहीं किया, ऐसी बेशबहा मतलब वो नेमत इस जबान की जमानत देने के नतीजे में मिल सकती है। तो क्या हीरे, क्या जवाहिरात और क्या मतलब जो है दरहम दिनार जिसकी इसके सामने इसकी ये वक़्त और अहमियत हो सकती है। सामईन इकराम, ज़बान की बेशुमार आफात है, इसका तबसरा और इसके सिलसिले में गुफ्तो शनीद करना शर्त अव्वल है। इसी के नतीजे में इन आफात से बचा जा सकता है। इसके ज़रिए से ही बचाव का सामान मतलब जो है हमारे सामने आता है और इसी के ज़रिए से हम बचने के तदाबीर कर सकते हैं। आइए इस सिलसिले में इसकी अहमियत और इसकी हिफाजत के सिलसिले में जितने कोटेशन और जितने अहादीस हमने देखे हैं, अब आइए इन आफात के सिलसिले में भी नजर सानी करते हुए आगे बढ़े। सामईन कराम, जहां मतलब जो है बेशुमार आफात हैं जो हलाकत और बर्बादी और आमाल के बायस मतलब जो है बनती हैं, जैसे मुख्तलिफ जबान की जो आफतें हैं उसमें झूठ, ग़ीबत, चुगली, लायानी गुफ्तगू, बेजा सवालात, ऐब जोई, तानाजनी, मजाक, इल्जामात, बेहयाई वगैरह ऐसे बेशुमार मतलब जो है उसके आफात हैं जो इस जबान को अपनी गर्दिश में नचाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसी के नतीजे में आज मुआशरा खराबी के दहाने पर पहुंचा हुआ है। तो इस जबान है जिसने इस दुनिया के अंदर हर तरह की खराबी को जन्म दे दिया है। झूठ हो या गीबत हो या बहतान हो या चुगली हो और लघवियात या बेहयाई जो इस दुनिया में फैलती हुई मुझे और आपको नजर आ रही है, ये कोई और नहीं बल्कि ये जबान है जो अपनी गर्दिश के नतीजे में सारी दुनिया को और सारे मुआशरे को तहस नहस करके रख छोड़ा है। सामईन इकराम, ये तमाम मतलब जो है जो चीजें हैं ये ला यानी और बेफायदा और वक्त का जिया है जो इंसान इसमें मुब्तला होता है। कभी हम गौर ही नहीं करते। इसका चस्का, इसका एडिक्शन हम लोगों को इतना महो करके रख छोड़ा है कि हम चाहते न चाहते हुए इसके गिर्द गर्दिश करते हुए नजर आते हैं और उसको इख्तियार किए हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। यहाँ झूठ, ग़ीबत, चुगली, लायानी गुफ्तगू, बेजा सवालात, ऐब जोई, तानाजनी, मजाक, इल्जामात, बेहयाई, इस पर गौर और फिक्र करके देखें इससे मुझे और आपको क्या फायदा पहुंचता है। इसके जरिए से मेरे और आपके अमाल में क्या इजाफा होता है। इसके जरिए से मेरी और आपकी शख्सियत में क्या मतलब जो है वो उरूज मैसर आता है। ये ला यानी चीजें हैं, बेफायदा चीजें हैं और ये वक्त का जिया है जो इंसान इसमें लगा कर अपने नाम अमाल में जो अमाल हैं उनको जाया कर देता है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के अच्छा होने के लिए इतना काफी है कि वो ला यानी काम तर्क कर दे। हम में से लग़वियात की अगर गुफ्तगू करके देखी जाए तो हम में से हर कोई एक दूसरे से मुलाकात कर ले या फिर मतलब जो है फोनों के जरिए से कांटेक्ट मतलब कर ले या फिर मतलब जो है सोशल मीडिया के जरिए से एक दूसरे से चैट कर ले, तो ये सब काम वक्त का जिया और ला यानी गुफ्तगू और ये सब कुछ मतलब जो है बेफायदा चीजें हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए कोई फायदा मंद नहीं है मगर इसको इंसान समझने से कासिर है। इसी वजह से तो कहा गया कि अच्छा इंसान वही है जो ला यानी बातों को तर्क कर देता है, वही अक्लमंद है और वही कामयाब होने वाला शख्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो जिस्म के लिए हल्का और मीजान में भारी है। सब ने कहा कि जरूर अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल है खामोशी, खुश अखलाकी और गैर जरूरी काम या कलाम का तर्क कर देना। सामईन इकराम, इस पर थोड़ा सा मतलब जो है जरा नजर डालकर देखे, ये है खामोशी। जो इंसान खामोश रहता है वो तमाम गुनाहों से मतलब जो है दूर रह जाता है। बेकार की गुफ्तगू करने के नतीजे में वक्त का जिया नहीं करता, इसी के नतीजे में फोकस उसे मुयसर आता है, यकसुई मुयसर आती है और इसी के नतीजे में वो शख्स मतलब जो है आगे बढ़ने वाली सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकता है। खामोशी इंसानों के जहनों में बेजा किस्म के टेंशन को मतलब जो है जन्म लेने से बचाए रखती है। हम में से बहुत सारे लोग ला यानी गुफ्तगू में अपना बहुत सारा वक्त लगा देते हैं और इसके हाँ, और इसमें हमेशा महू मुझे और आपको नजर आते हैं। ये बेफायदा कलाम कई असबाब की बिना पर हो सकता है। कभी मुतकल्लिम को गैर जरूरी बात पूछनी होती है, कभी इसके लिए बात फैलाना की इसकी आदत होती है। लोग यहाँ की बातें वहाँ फैलाना, वहाँ की बातें यहाँ फैलाना, इसी के लिए भी इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। या तफसीली गुफ्तगू करके मुतवज्जा कराना, अपनी तरफ मतलब जो है तवज्जा मबऊस कराना, ये भी एक मकसद होता है जिसके सिलसिले में लोग
لوگ لا یعنی اور لمبی لمبی گفتگویں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. کبھی دل کے بہلاوے کے لیے بھی لوگ مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سامعین اکرام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں فضول اور لا یعنی گفتگو سے نفرت تھی. ان کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دنیا کی شدید ضرورتوں سے تعلق رکھنے والا کلام کے علاوہ ہر کلام زائد شمار ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہر وقت جو ہے سورہ قاف آیت نمبر 18 کو یاد کرتے اور ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے. وہ سورہ قاف آیت نمبر 18 کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہہ پاتے مگر ان کے پاس ایک نگہبان لکھنے والا تیار رہتا ہے. ہمیشہ مطلب جو ہے وہ اس بات پر مطلب جو ہے سوچ بچار کرتے اور سامنے والے کو یاد دہانی کیا کرتے تھے. مومن کا آئینہ ہے. اس مصداق میں ان کو مطلب جو ہے حق کی تلقین کیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کندھوں میں دو مطلب جو ہے کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ایک لفظ وہ مطلب جو ہے نوٹ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور یہی وہ الفاظ ہیں، یہی وہ گفتگویں ہیں، یہی وہ جملے ہیں جن کے پکڑ آسمان میں میدان حشر میں میرے اور آپ کے سامنے آئے گی. اور اس وقت ہم اس لا یعنی گفتگو کے چکر میں جنجال میں پھنس جائیں تو پھر ہم وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے دماغوں میں سوچنے کی ضرورت ہے. سامعین اکرام، ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈا پانی مطلب جو ہے لذیذ لگتا ہے، اسی طرح مجھے ان کا جواب دینے میں مزہ آیا کرتا تھا. لیکن میں اس بات سے ڈر کر خاموش رہتا ہوں کہ کہیں میرا کلام زائد نہ ہو جائے. یہ ہے وہ صحابہ کرام کا انداز جو اپنے آپ پر مطلب جو ہے اس طرح بند باندھ کر وہ مطلب جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنے سے بچے رہتے تھے، اپنے آپ کے اعمال کو ضائع ہونے سے اس طرح بچائے رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زائد کلام سے ڈراتا ہوں. آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے کہ جو ضرورت پوری کر دے. حضرت ابراہیم تمیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مفید ہے یا مضر، اور اگر مفید ہے تو وہ بولتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے، اور فاجر سوچے سمجھے بغیر بولتا رہتا ہے. اسی وجہ سے تو تباہ کاریاں دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اسی وجہ سے تو اس کا وضیع ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تو وہ مطلب جو ہے حق سے بہت دور نکل جاتا ہے. سامعین اکرام، زبان ایک اور انداز ہے، اور وہ انداز کیا ہے کہ بات کو کاٹ کاٹ کر بات کرتی ہے، لوگوں کے درمیان اپنی بات کو منوانا، لمبی لمبی گفتگویں کروانا اور ان کی باتوں کو کاٹ کر اپنی بات کو منوانے میں کا بھی ایک انداز ہے جو یہ زبان اختیار کرتی ہے. اس کے سلسلے میں گفتگو کے اس انداز کو بھی وقت کے رسول نے احادیث کریمہ میں اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. بات کا کاٹنا، اس کو احادیث میں لفظ مرعا کا استعمال کر کے اس کا مطلب یہ ہے تشریح کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کلام میں نقص نکال کر اعتراض کیا جائے، خواہ نقص کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں یا اس کے ارادہ و نیت میں. اس سلسلے میں ایک مسلم کو ایک خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کلام بھی سنو، اگر حق پر ہو تو اس کی تصدیق کرو اور باطل پر ہو تو خاموش رہ جاؤ، بشرط ایک کلام دین سے متعلق ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں جھگڑوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بات کاٹنے اور جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور سینوں میں کینہ کا بیج مطلب جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. سامعین اکرام، یہاں پر بھی زبان کے اس انداز پر بھی روک لگائی گئی کہ وہاں انسانوں کا اس طرح بات کاٹ کٹ کر بیان کرنا اور لوگوں کو مطلب جو ہے نیچا اور تحقیر مطلب جو ہے کرنے کی انہیں کوشش کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو اس کاٹنے کی مد میں آتے ہیں. آخر یہ مطلب جو ہے جو خطا کلامی کے سلسلے میں آتا ہے، یہ خطا کلامی کیا ہے؟ خطا کلامی تانا دینا ہے، خطا کلامی تحقیر کرنا ہے، خطا کلامی مذاق اڑانا ہے، خطا کلامی اہانت کرنا ہے، خطا کلامی اپنی ذہانت اور اپنی مطلب ہے وقت اور کا اعلان کرنا ہے، اور بحث میں وہ تکرار کے ذریعے سے بات کو منوانے کی کوشش کرنا ہے. یہ بھی ایک زبان کا ایک مطلب جو ہے انداز ہے جس کے ذریعے سے لوگ مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر اپنی پہچان بناتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، مگر وقت کے رسول اسے منع کرتے ہیں اور اسے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں. زبان کی بے جا فصاحت، بات کو طول دینے کی بھی مطلب جو ہے اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. جہاں مجھے اور آپ کو روکا گیا کہ زبان کو مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم مطلب جو ہے اسے
کاٹ کر نہ بات کی جائے، وہاں دوسری طرف یہ بھی بتائی گئی کہ گفتگو کا انداز ایک دم سادہ سیدھا ہونا چاہیے. زبان کی یہ بے جا فصاحت، بات کو طول دے کر بات کرنے کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے ناپسند فرمایا ہے. اکثر مطلب جو ہے معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدیان خطابت کی عادت مطلب جو ہے بنا لیتے ہیں. کلام کو خوب بنا سنوار کر معمولی بات کو تمہید اور مختلف قسم کے مقدمات گھڑ کر سبجی اور خافیے کے ساتھ اسے آراستہ کر کے گفتگو کو بنا کر مطلب جو ہے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں یوں مطلب جو ہے بیان فرمایا: تم میں سے میرے نزدیک زیادہ برے اور مطلب جو ہے نشست میں مجھ سے زیادہ بعید تر لوگ وہ ہیں جو گھٹیا گفتگو کرنے والے ہیں، زیادہ بولنے والے ہیں اور کلام میں تصنیع اختیار کرنے والے لوگ ہیں. یعنی بات کو لمبی کر لینا اور گفتگو کو بہت زیادہ بنا سوار کر مختلف مطلب جو ہے طریقے سے بات کو لمبی کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا، اس گفتگو کے اس انداز کو بھی مجھے اور آپ کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ وہ انداز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دلوں کے اندر فقر رونما ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان احسان جتانے لگ جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اپنی شخصیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں توجہ حاصل کرنے کی مد میں وہ انسان ایسا مطلب جو ہے گر جاتا ہے کہ بات مطلب جو ہے چھوٹی سی ہے مگر اسے گھما پھرا کر مطلب جو ہے پیش کرنے کی اسے عادت سی بن جاتی ہے. اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلانا اور طوالت مطلب اختیار کر لینا شیطانی عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کلام کو اپنی زبانوں سے اس طرح الٹ پھیر کرتے رہیں گے جس طرح گائے گھاس کھانے کے لیے اپنی زبان سے الٹ پھیر کرتی ہے. سامعین کرام، ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام مختصر ہو، ایسا کہ مخاطب کو سمجھ آ جائے. ان سب کے علاوہ سب باتیں لغویات میں آتی ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ٹہر ٹہر کر گفتگو کیا کرتے تھے، اور پھر مطلب جو ہے ان کا جو معمول تھا وہ یہ ہے کہ بات کو مختصر کر کے بہت ہی زیادہ سادہ انداز میں سادہ الفاظ کے ساتھ بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اتنا ہی کلام کرتے تھے جتنا مطلب جو ہے اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کا اظہار کی ضرورت ہوتی تھی. سامعین کرام، زبان کا ایک اور بھی چسکا ہے، اور وہ چسکا کیا ہے؟ وہ ہے فحش گوئی. فحش گوئی کا چسکا ایک ایسی مطلب جو ہے عادت ہے جو انسانوں کی زبانوں کو لت پڑ جائے تو یہ دنیا کے اندر تک وہ بالا کر دینے والی کیفیت پیدا کرتی ہے. سامعین کرام، زبان کی جو یہ بے حیائی کی لذت ہے یہ زنا سے زیادہ مطلب جو ہے خراب حرکتیں ہیں. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا مطلب جو ہے آنکھ دیکھتی ہے زنا کرتی ہے، زبان بولتی ہے زنا کرتی ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں زنا کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کر پھر وہ مطلب جو ہے زنا کی طرف مطلب جو ہے بڑھ جاتے ہیں. سامعین کرام، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو آگاہی دیتی ہے کہ فحش گوئی سے اجتناب کیا جائے. فحش گوئی انسانوں کے اس معاشرے کے اندر انسانوں کے جو جذبات ہیں اس کو مطلب جو ہے ابھارنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عشق بازیاں اور آنکھ بازیاں اور مختلف طریقے کے مطلب جو ہے بے حیائی کے سارے کام اس معاشرے کے اندر جو آج چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس زبان ہی کی وجہ سے ہے. ذرا معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیں، آج کے گانے جو میں اور آپ ریڈیو ہو ٹی وی ہو یہ مختلف قسم کے جو مطلب جو ہے ویڈیوز کی شکل میں آتے ہیں، یہ گانے وہ جذبات کو ابھارنے والی بے حیائی کے مطلب جو ہے الفاظ ہی تو ہیں جو مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر تہب بالا کر دینے والی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، مختلف قسم کے ان کے حرکات، مختلف قسم کے ایسی مطلب جو ہے باتیں، جو ایسے الفاظ جو معاشرے میں فحش گوئی کو پھیلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ فحش گوئی اور بے ہودگی کو پسند نہیں کرتا. فحش گوئی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بے حیائی، بے ہودگی اور شرم کی وہ باتیں جو انسانوں کے جذبات کو بھڑکانے اور زنا کرنے پر ابھار دیتی ہیں، وہ سب فحش گوئی میں شمار ہوتی ہیں، جسے اسی گفتگو کی مد میں اسے شمار کیا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اپنی زبان کی وہ بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. ہمارے تابع و تابعین کا جو اسوہ ہے میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اس میں کہا گیا کہ وہ اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ان کے بغل میں
پھاڑا ہو گیا، جو وہ تکلیف دے رہا تھا اس سے خون رسنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ان میں سے اعلیٰ بن ہارون مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، اور وہ ان کی جو تکلیف تھی ان کی عیادت کرتے ہوئے ہم نے پوچھا کہ تکلیف کس جگہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ اس الفاظ کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بغل کا صریح ذکر کرنا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تمام اندرونی اعضاء شرم کی طرف میری اور آپ کی مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہیں، اور اس کا اظہار نہ قرآن مجید اور نہ ہی احادیث کریمہ میں بھی اس کا اظہار اور اس پر کوئی الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اشارے کنائے میں ان باتوں کا اظہار میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک اور آفت کی طرف ہم اور چلیں تو اس زبان کی لعنتوں میں سے، اس زبان کی بے جا مطلب جو ہے آفتوں میں سے ایک مطلب جو ہے آفت یہ بھی ہے کہ اس زبان کا جو چسکا ہے وہ لعنت و ملامت کرنے میں بڑا مطلب جو ہے ماہر یہ زبان مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ لعنت چاہے انسان پر ہو چاہے حیوان پر ہو، ہماری گفتگویں ہمیشہ لعنت پر مطلب جو ہے اختتام ہو جاتا ہے۔ کبھی غصے میں آ کر کسی کو لعنت ملامت کرتے ہیں، کبھی مطلب جو ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اس طرح کی مطلب جو ہے لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور کبھی زیادہ تکلیف ہو جائے اور کسی بات کی تکمیل مکمل نہ ہونے پائے اس وقت بھی ہم کسی کو بھی مطلب بخشتے نہیں ہیں، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مطلب جو ہے حیوان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، ہر ایک پر لعنت ملامت کرنا ایک فطرہ سا میرا اور آپ کا بن گیا ہے۔ سامعین کرام، اس پر ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ احادیث کریمہ، اسلام کی تعلیمات مجھے اور آپ کو اس کی طرف اس کی آگاہی دیتے ہیں، اس کی ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے رک جانے کی تلقین مجھے اور آپ کو کی جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الہی کی مستحق ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ان کے ساتھ ایک انصار کی ایک عورت بھی تھی جو اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کر رہی تھی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ راستے میں اونٹنی نے کچھ تکلیف کی اور اس کی وجہ سے ان کے سفر میں مطلب جو ہے خلل پڑنے لگ گیا۔ اس عورت نے اونٹنی کو مطلب جو ہے مخاطب ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ کم بخت، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رک گئے اور اس اونٹنی کا بوجھ اتارنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اب یہ ملعون ہو گئی ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ ملعون ہونے کی وجہ سے نہ کوئی اس اونٹنی پر سفر کرتا تھا اور نہ ہی اسے سامان اس پر لادا جاتا تھا، یعنی کسی جانور پر بھی مطلب جو ہے اس طرح لعنت ملامت کر دینا وقت کے رسول کو مطلب جو ہے گوارا نہیں تھا۔ ایک بار غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر اپنے کسی غلام کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا، آپ ان کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، کیا ابوبکر صدیق بھی اس طرح کی لعنت و ملامت کرتا ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول ناپسند فرماتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ سامعین کرام، لعنت دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہٹا دینا اور دور کر دینے والے الفاظ ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس لعنت ملامت کا انداز اللہ اور اللہ کے رسول کو بالکل ناپسند ہے، اور اسے اختیار کرنا اس زبان پر روک لگانا شرط اول ہے، اور اس استعمال کے نتیجے میں وہ ملعون ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب کی مطلب طرف وہ رجوع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کی طرف حد بندی لگانے کی تاکید مجھے اور آپ کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے آتی ہے۔ سامعین اکرام، پھر آگے بڑھ کر دیکھیں، اس زبان کی ایک آفت کچھ اور نہیں بلکہ جھوٹ مطلب جو ہے اس کا اظہار بھی اسی آفت کے مد میں آتا ہے۔ سامعین اکرام، جھوٹ کیا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہوتا نہیں ہے اس کا اظہار کر کے اس بات کو اعلان کر دینا جھوٹ کہلاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ سورہ مومن آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے زیادہ گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ سامعین اکرام، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی
نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق بہت سچا وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بدکاری دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے یہاں وہ کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ جب نامہ اعمال میدان حشر میں کھولا جائے گا، وہاں لوگوں کو اس کے جھوٹے پن کا مطلب جو ہے اظہار ہو جائے گا، وہاں اسے بڑا جھوٹا یا کذاب کہہ کر اسے مخاطب کر کے بلایا جائے گا۔ سامعین کرام، اس جھوٹ کے سلسلے میں بغیر سوچے سمجھے جو بات نہیں ہے اس بات کو مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلا کر اس کو مطلب جو ہے سچ ثابت کر دینا، یہ جھوٹ کی وہ علامتیں ہیں جس کو کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور فرمایا، آگاہ رہو، آگاہ رہو، آگاہ رہو کہ جھوٹی بات کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے جی میں آ رہا تھا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو مجھے اور آپ کو جو بات بتائی گئی ہے کہ جھوٹی بات کرنا بڑے گناہوں میں شامل ہے، یہ گناہ کبھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ صغیرہ گناہوں کو تو اللہ رب العالمین آزمائشوں کے ذریعے سے، مختلف توبہ کے ذریعے سے ان کا مطلب جو ہے خاتمہ یا خمخواہ کر دیتا ہے، مگر بڑے گناہوں کو اللہ رب العالمین کبھی پسند نہیں کرتا، اور بڑے گناہوں میں جھوٹ بھی شامل ہے جو میرا اور آپ کا معمول بن گیا ہے۔ جو بچے کو بہلانا ہو یا اسے کہانیاں سنانا ہو یا گھر کے اندر اپنے آپ کو کسی سزا سے بچنا ہو، یا اسکول میں بچے مطلب جو ہے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ وہاں پہ اظہار مطلب جو ہے کرنا ہو، دنیا کے ہر سلسلے میں ہم جھوٹ ہی جھوٹ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کی حکومتوں کے سلسلے میں دیکھا جائے تو یہ حکومتیں بھی جھوٹ کے بل بوتے پر اپنا مطلب جو ہے راج اس دنیا پہ چلا رہی ہیں، وہ جھوٹ مطلب جو ہے پھیلاتی ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ایک ہی بات کو اتنی بار دہرا دیا جاتا ہے کہ وہ بات سچ سمجھ کر لوگ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے اسے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اعمال مطلب جو ہے ضائع ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ جھوٹ کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو رونق محفل بننے کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ لمبی لمبی تنبیریں باندھ کے لمبی لمبی گفتگو کرنے والے، بات کو الٹ پھیر کر مختلف قافیے لگا کر لمبی مطلب جو ہے بات کو وضاحت کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے غلط سلط باتیں گھڑ کر سنانے کے بھی مطلب جو ہے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے اشخاص کے سلسلے میں بھی وعید احادیث کریمہ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کیا مومن، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن کی ایک شان یہ بتائے گی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی کی گواہی دیتا ہے۔ وہ لا یعنی گفتگویں کرنا، لغویات میں مبتلا ہو جانا، خافیے لگا کر مطلب جو ہے بات کی وضاحت پیش کر دینا، ایسے تمام مطلب جو ہے کاموں سے وہ اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ مطلب جو ہے پوچھنے لگی، اے خدا کے رسول، میری ایک سوتن ہے، اگر میں اسے بلانے کی خاطر، اسے مطلب جو ہے اسے جلانے کی خاطر جو کچھ میرا خاوند مجھے دیتا ہے اسے بڑھا کر ظاہر اگر کروں تو کیا یہ
गुनाह होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न दी हुई चीज को जाहिर करने वाला उस शख्स की मानिंद है जिसने झूठ के दो कपड़े पहन लिए हों। आज हमारी और आपकी जिंदगी का जायजा लेकर देखें, वहां कई मतलब जो है दोस्तों के दरमियान हो, पड़ोसियों के दरमियान हो, घरों के मतलब जो है रिश्तेदारों के दरमियान हो, हम इस तरह की लगाई लिपटाई के साथ कई गुफ्तगुएं ऐसे कर लेते हैं और जो होता नहीं है वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं, और कोई कुछ मैसर आता है उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। चाहे कपड़ों के सिलसिले में हो, कपड़ा अगर वो 50 रुपये मीटर हो, हम उसे 100 150, क्योंकि अपनी अमारत को जाहिर करना और अपनी मतलब जो है अमीरी को जाहिर करने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। सोना हो तो सोने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, घर का हो तो घर के मतलब जो है उसकी सजावट को बना संवार कर उसे मतलब जो है फैला फैला कर बात करने की आदत रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में वाज़ेह फरमा दिया कि झूठ की ऐसी मतलब शक्ल है जैसे इसने दो कपड़े झूठ के पहन लिए हों। और फिर इसी झूठ के सिलसिले में एक और मतलब जो है इसकी तफसील ये भी आती है कि अफवाहें फैलाने का शगल भी मतलब जो है इसी की मद में आता है। सामने कराम, अफवाहें फैलाना बहुत ज्यादा मतलब जो है आम इस माशरे के अंदर मुझे और आपको नजर आता है। माशरे की तमाम मतलब जो है वो बुनियादें इसको हिला दी गई है। माशरे के अंदर बहुत सी गलत बातें सिर्फ इसलिए फैलाई जाती हैं कि लोग जब एक दूसरे से सुनते हैं तो ये तहकीक किए बगैर कि आया वो सही है या गलत है, इसे फौरन आगे चला देते हैं। फिर जो कुछ सुनते हैं वो जो भी वो इसके सही या गलत होने की कुछ परवाह नहीं करते और इसे आगे दूसरे लोगों को बता देते हैं, जो इसे और आगे और फैलाते हैं। यहाँ तक कि एक बात दूर दूर तक फैल जाती है और अनगिनत मुंह पर चढ़ जाती है। हालांकि ऐन मुमकिन है वो बात बिल्कुल गलत हो या कोई बहुत बात मतलब मामूली हो जो फैलते फैलते बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि हर मतलब इंसान जब बात को आगे चलाता है तो उमूमन इसमें थोड़ा बहुत मतलब जो है और मिलावट करके बना आगे को बढ़ा देता है। चुनांचा पहले शख्स ने इस बात को जिस अंदाज में किया होता है, आखिरी शख्स तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ से कुछ बनकर मेरे और आपके सामने आती है। ऐसी अफवाहें बगैर सोचे समझे तहकीक मतलब किए बगैर आज का तो सोशल मीडिया इसमें महारत की हदों तक पहुंचा हुआ है। आज मेरे और आपके हाथों में एक क्लिक मतलब जो है मुझे और आपको आवाज देता है और बगैर सोचे समझे बेजा किस्म के ऐसे वीडियोस, ऐसे पैगामात, ऐसे मैसेजेस हम एक जगह से दूसरी जगह लाखों करोड़ों इंसानों तक मैं और आप पहुंचाने में माहिरों में से एक माहिर बनते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसीलिए तो मुझे और आपको इस बात से रोका गया है कि ऐसे काम सही कामों में से नहीं है, इस सिलसिले में भी पकड़ होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ सुने इसके सही या गलत होने की तहकीक किए बगैर इसको आगे मतलब जो है नकल कर दिया जाए। सामईन इकराम, झूठ के सिलसिले में हमने हदीस मुबारका में सुन चुके हैं कि झूठ मतलब जो है एक ऐसा मतलब जो है हरबा है जो इस्तेमाल होता है तो उसके नतीजे में उसके दिल पर एक दाग मतलब जो है पड़ जाता है। और जब इंसान झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता हुआ आगे बढ़ता है तो इसी के नतीजे में वो दिल मतलब जो है सयाह हो जाता है। फिर इसके नाम अमाल में जो टाइटल उसे दे दिया जाएगा वो है झूठा। सामईन इकराम, ये टाइटल नाम अमाल का होगा और नाम अमाल का टाइटल मतलब जो है इस तरह का बन जाना मेरे और आपके आजाब को दावत देता है, मुझे और आपको जहन्नम की वो वईद सुनाता है, जहन्नम का इनाम मतलब जो है मेरे लिए मुयसर आता है। हजारों मतलब जो है जंजीरें मेरे और आपको जकड़ कर वो जहन्नम की दहकती हुई आग का ईंधन बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसीलिए मुझे और आपको इन जबान के सिलसिले में हमेशा मुहतात रहने की जरूरत है। ये छोटा सा लुतड़ा है जो अपने अल्फाज को इधर उधर उलट फेर कर क्या से क्या मतलब जो है पेश करता है। इसके सिलसिले में मुझे और आपको इस सिलसिले में गौर फिक्र करना होगा और इन फितनों से अपने आप को बाज रखना और इसे बचाए रखने वाले तदाबीर इख्तियार करना शर्त अव्वल है। सामईन इकराम, एक और फितना इस जबान का है, वो है चुगली या फिर गीबत या बहतान। सामईन इकराम, ये भी आज के माशरे का बहुत मतलब जो है ऐसा नासूर है जो माशरे की जड़ों में मतलब जो है घुसकर सारा का सारा
کھوکھلا کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. یہ غیبت میری اور آپ کی ایڈکشن مطلب جو ہے بن گئی ہے, جہاں ایک خاتون دوسری خاتون سے ملاقات کر لے, زیادہ تر یہ خواتین ہی میں مطلب جو ہے یہ بیماری مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے سلسلے میں اس طرح کی گفتگویں کرنا اور ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے بات کو بڑھاتے رہنا, جو غیبت چغلی اور بہتان کی مد میں آتا ہے. آخر یہ ہے کیا؟ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر اس پر روشنی ڈالی ہے. آئیے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ خدا اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اگر ہمارے بھائی میں ہے تو کیا وہ واقعی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے واقعی پائی جاتی ہو تو کیا یہ مطلب جو ہے غیبت ہے؟ کہا کہ ہاں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے اور ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ غیبت ہے, اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. سامعین کرام, یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ غیبت اصل میں وہ چیزیں ہیں جو انسان مطلب کسی کے سامنے اظہار کرنے سے اسے روکنے کے سلسلے میں وہ ناپسندگی اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ غیبت بن جاتی ہے. ایسے کئی کام ہیں دوستوں کے, کئی مطلب جو ہے ایسے کا باتیں ہیں جو مطلب جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس کا اظہار مطلب جو ہے وہ پسند نہیں کرتے, جسے غیبت کہا گیا. یہ سارے کام تو میں اور آپ مطلب جو ہے دن میں پورے آدھے دن پونے دن سے زیادہ ہم اسی کاموں میں تو لگے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو رک جانے کی تلقین مجھے اور آپ کو آتی ہے. سامعین کرام, آخر چغلی کیا ہے؟ چغلی کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو واضح مطلب تعلیمات دیتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کی گئی بدگمانی کرنا مقطعاً حرام ہے. یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے, جھوٹی ہو تو بہتان ہے, اور دو آدمیوں میں لڑانے کی بات ہو تو یہ چغلی ہے. چغلی یہاں کی باتیں وہاں پہنچانا, وہاں کی باتیں یہاں پہنچانا, یہ وہ کام ہے جسے چغلی کہا گیا ہے. آج مطلب جو ہے لوگوں کا یہ مطلب جو ہے ایڈکشن یہ بھی ہے کہ وہ اس زبان کے ذریعے سے یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے ہیں, وہاں کی باتیں یہاں پہنچاتے ہیں, جس کے نتیجے میں دشمنیاں مطلب جو ہے مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں. انتقام لینے کی خاطر ان چغلیوں کی بدولت لوگ قتل و غارت گیری کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے نتیجے میں انتقام کی آگ اس طرح مطلب جو ہے بڑھ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں قطع تعلقیاں معاشرے کے اندر وجود میں آنے لگی ہیں. اسی وجہ سے تو سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو, اور اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی یہ مدوں کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ ایسی چیزیں غیبت, چغلی, بہتان, اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسے کام نہ کرو. یہ معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں, اس میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں, اتحاد کی جڑوں کو مطلب کھوکھلا کر دیتے ہیں, اور لوگوں میں اقامت دین کا قیام مشکل سے مشکل تر ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر پر گئے تو وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا انہوں نے یوں بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے. میں نے مطلب جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح نوچ نوچ کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے. سامعین کرام, یہ وہ انجام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جا کر واپس آئے تو انہوں نے واضح طور پر دیکھ کر میرے اور آپ کے لیے تلقین کی کہ ایسے کام کرنے کی کوشش نہ کرو, ورنہ تمہارے لیے عذابات مطلب جو ہے منہ کھولے انتظار کر رہے ہیں, اور تمہیں وہاں سے دور مطلب جو ہے لے چلنا تمہارے لیے ممکنات میں سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہتان خبی کیا چیز ہے؟ بہتان خبی وہ چغلی ہے جو لوگوں میں دشمنیاں پھیلاتی ہے. سامعین اکرام, یہ چغلیاں ایسی مطلب جو ہے عادت ہے جس کے نتیجے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کھٹے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اچھی چیزیں بھی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ منفی سوچوں کے ساتھ اس میں خرابیاں نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم صحابہ سے جو بات مطلب کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کسی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں تھے۔ آپ کا اسوا میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کا مطلب جو ہے ہر قدم میرے اور آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وقت کے رسول نے اس پر مطلب جو ہے عمل کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے واضح مطلب جو ہے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس طرح کے کام انسانوں کے اس معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے سے روک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، غیبت کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں، اور اس نے جس کی غیبت کی ہوئی ہو، اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ یوں بھی میرے اور آپ کے سامنے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ رضی تعالیٰ عنہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب جو ہے کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ان کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ نے فوراً مطلب جو ہے کھجوروں کا ایک بڑا سا طبق ان کے پاس بطور ہدیہ بھیجا، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی لکھ کر مطلب جو ہے روانہ کر دیا کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں، اس احسان کا بدلہ دینے کو مجھ میں استطاعت نہیں ہے، اس لیے صرف یہ کھجورے میں نظر کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں، اسے قبول کیجئے۔ سامعین اکرام، یہ انداز ایک طرح کی تربیت ہے، ایک طرح کے احساسات کو مطلب جو ہے ابھارنا ہے کہ اس طرح تمہارے مطلب جو ہے اس طرح غیبت کرنے کے نتیجے میں میرا نامہ اعمال تو بھر جائے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہارا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں جہنم تمہارا مطلب جو ہے نام بن کر سامنے آ جائے گی۔ غرضے کہ غیبت بڑا گھناؤنا گناہ ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے اسے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کے حدود میں سے کسی حد کو روکنے کے لیے سفارش کی تو اس نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، اور جس نے اسے جانتے بوجھتے کسی لغویات میں جھگڑا کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں رہے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے کو چھوڑ دے، اور جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ اسے دوزخیوں کے پیپ اور خون کے کچڑ میں مطلب جو ہے رکھے گا، یہاں تک کہ جو کچھ کہا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ سامعین اکرام، میرا اور آپ کا خاتمہ کب ہونے والا ہے، کب میری اور آپ کی موت کا بلاوا مطلب جو ہے آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ ہم نے ایسے کئی مطلب جو ہے غیبتوں کے نتیجے میں اپنے نام اعمال کو بھر کر رکھا ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے عذابات کی مطلب جو ہے مختلف شکلیں انتظار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اپنے مطلب گریبانوں میں جھانکنا، اپنا محاسبہ کرنا، اور اس کے ذریعے سے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اور یہ مطلب جو ہے تمام جو غیبت ہے، جو زبان کی مختلف مطلب جو آفات ہیں، اسے حقوق العباد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حقوق العباد وہ مطلب جو ہے حقوق ہے جو اللہ رب العالمین کبھی انہیں معاف نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ جس کی مطلب جو ہے حق میں ہم نے حق تلفی کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام سے پوچھا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہو وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ میدان حشر کا مفلس شخص وہ ہے جو مطلب جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج لیے ہوئے بے شمار مطلب جو ہے ڈھیر نیکیاں لیے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، مگر بے شمار مطلب جو ہے اس کے پاس قرض دار کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ وہی لوگ جو غیبت، چغلی، بہتان، الزامات اور مختلف غلط القابات اور مختلف الزامات، ان سب دھوکہ بازیوں کے مختلف کام جو اس زبان مطلب جو ہے کارکردگی دکھاتی ہے، وہ مطلب قرضدار کی شکل میں کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے ظلم کی جو کمی ہے اس کو وہ ظلم کی اس کے لیے اس کی صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے اس شخص کے نام اعمال سے نیکیاں لگ کر ان کو بانٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی قرضدار ختم نہیں ہوں گے۔ اس وقت ظلم کا مطلب جو ہے جو انصاف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہاں اس پر موجود مطلب جو ہے جو قرض ہوگا ان کی برائیاں نکال کر اس شخص کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وہ شخص کے پاس سے تمام قرضدار چھٹ جائیں گے، اور پھر جب وہ اپنے آپ پر نظر اٹھا کر دیکھے گا تو ڈھیر ساری پہاڑ کی طرح برائیوں میں لت پت وہاں پہ کھڑا ہوا رہے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے صدا آئے گی کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی آگ کی طرف پھینک دیا جائے، اسے فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے۔ یہ ہے وہ مفلس میدان حشر کا جو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سامعین کرام، اپنے نام اعمال پر اس وقت نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اسے اپنے آپ کو روک کر اس کی مطلب جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان، اللہ کا مطلوبہ صفات والا بندہ میں اور آپ بن سکتے ہیں۔ ان آفات میں سے ایک آخری حصے کو بھی ہم دیکھتے ہوئے چلے، جہاں میری اور زبان کی جو لت ہے اس میں بد کلامی بھی شمار ہے۔ بد کلامی کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا، کسی کی تضحیق کرنا، کسی کو حقارت سے گرا دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، یہ تمام مد اس میں آتی ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی میری اور آپ کی مطلب اس معاشرے کی حالت یہی ہے کہ چاہے وہ بچہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر کے مطلب جو ہے ساس بہو کا معاملہ ہو، چاہے مطلب جو ہے رشتہ داروں کے مطلب تعلقات کا معاملہ ہو، ہر جگہ مجھے اور آپ کو یہ بد کلامی مجھے اور آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مطلب جو ہے یوں روشنی ڈالی، فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو گناہ آغاز کرنے والے پر اس کا گناہ ہوگا جب تک کہ وہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پھر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو پھر اس کی ماں کو بھی وہ سامنے والا گالی دے گا، تو گویا اس نے اپنے والدین کو خود ہی گالی دے دی، نہ کسی کے والدین کو گالی دیتا، نہ وہ اس کے والدین کو گالی دیتے۔ سامعین کرام، آج معاشرے کے اندر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، گھر کے اندر سب سے بڑا مطلب جو ہے جو جھگڑا ہے وہ ساس بہو کا میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، جہاں مطلب جو ہے میں اور آپ آر دلانے کے خاطر ایک دوسرے کو تضحیق کرنے کے خاطر ان کے گھرانوں کو، ان کے حسب نفس کو اس طرح گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں کیا میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اس پر مطلب جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے، یہ گالیاں خود ہم اپنے آپ کو، اپنے حسب نفس کو اور اپنے والدین کو ہی مطلب جو ہے دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ شریروں کی شرارت کے بارے میں بھی سخت کلامی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھتے تھے۔ سامعین کرام، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف آئے، کسی پریشانی سے دوچار ہو جانا پڑے تو زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضول حرکت سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ زمانے کی خرابی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی زمانہ ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ زبان کتنے فتنے اور فسادات اور کتنے ہنگامہ آرائیاں اس معاشرے میں کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ فتنہ پرور عضو میرے اور آپ کے لیے ایک آزمائش بنا ہوا مجھے اور آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا اس وقت اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر تدبر کرنا اور اس پر جو ہے حد بندی کرنا کیا ضرورت نہیں ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ یہ تمام احادیث مبارکہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اگر ضروری ہے تو اپنی پرسنل لائف کے درمیان میرے کردار کی تعمیر کے لیے ہمیں پچھلی بار دیکھا تھا کہ سوچوں کو مثبت بنانا انسانوں کے کردار کی تعمیر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبانوں کو حدود مطلب جو ہے میں قید کر دینا اور خاموشیاں اختیار کر لینا، اور اس کا جب تک مطلب جو ہے اسے زبان کا استعمال اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا اس کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کامیابی کو دعوت دیتی ہے اور فلاح کا آغاز کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں عروج میسر آتا ہے، اسی کے نتیجے میں اقامت دین کا قیام موجود میں آتا ہے۔ اگر ہم نے اس پر قیود نہ لگائی، اگر ہم نے اس کے حدود متعین نہ کیے تو یہ زبان آج کے معاشرے کی طرح اور بگاڑ پیدا کر دے گی اور میرے اور آپ کے لیے عذابات کو دعوت دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ان مطلب جو ہے زبان کے آفات سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پناہ میں ہمیں لے لے اور صحیح معنوں میں صحیح تربیت کا سامان میرے اور آپ کے لیے پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔